जी हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ। बारकल्लाहु फ़ीकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप सभी बहनें बख़ैर आफ़ियत होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब यहाँ पर उसके दीन की बातें सुनने के लिए एक बड़े ही बाबरकत महीने में, बाबरकत दिनों में जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र। आज हमारा जो उन्वान है, आपके सामने जिस उन्वान से मुताल्लिक़ मुझे गुफ्तगू करनी है, वो है लैलतुल क़द्र। इसके कुछ फ़ज़ाइल, कुछ अलामात और इसमें क्या काम करने हैं इंशाल्लाह, ये 3 मेरे जो है ज़ैली अनावीन है, मतलब के साइड हेडिंग्स है, जिसको मैंने लैलतुल क़द्र के अंडर में यानी लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ जो बातें हैं उसमें मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर तौर पर कम वक्त में जामे अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी के इस बैठक को, इस मजलिस को कबूल करें और हम इस मजलिस में जिस मकसद से जमा हुए हैं कि लैलतुल क़द्र की बरक़ात समेटें, उसको हम पाएँ और उसमें खूब नेक काम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और ये रमज़ान हमारा जो है बेहतरीन रमज़ान बने। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कुछ बातें मैं पेश करूँगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता करे, आमीन। जैसा कि मैंने आपके सामने जिस सूरत की तिलावत की है, आप सभी जानती हैं वो सूरतुल क़द्र है। बिल्कुल मुख्तसर सूरत है, 30वें पारे में है, सभी को याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आगाज़ किया सूरत का, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने उसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। हु से मुराद यानी उसको मतलब कि कुरान को, ठीक है। लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उस रात जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे फरिश्ते उतरते हैं ताकि अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाए। सलामुन हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र, वो रात सलामती वाली है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस सूरत का मुख्तसर सा तर्जमा है। अब देखिए, इस सूरत का मैं खुलासा आपके सामने पेश करती हूँ। हम यहाँ पर तफसीर सीखने के लिए, तफसीर पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन आज का हमारा जो उन्वान है उसके लिए इस सूरत का मुख्तसर खुलासा जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि हमारे लिए बात वाज़ेह हो जाए कि लैलतुल क़द्र है क्या और उसकी क्या फ़ज़ीलत है। तो लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले कहा कि हमने उसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, तो उससे मुराद कुरान मजीद है, ठीक है, कुरान मजीद है। यानी इस रात की जो फजीलत है, इस रात की जो बड़ाई है, अज़मत है, जो इस रात की अहमियत है, वो कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से है, ठीक है। कुरान मजीद चूँकि इस रात नाज़िल हुआ, इस वजह से अल्लाह ताला ने इस रात को बड़ी बाबरकत बनाया, ठीक। तो कुरान मजीद इस रात में नाज़िल हुआ। अब इसका भी 2 मतलब है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इस रात को कुरान मजीद जो है लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर उतरा और आसमानी दुनिया से थोड़ा थोड़ा 23 साल ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। और बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि इस रात कुरान नाजिल होने का ये मतलब है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई, जब आप गारे हिरा में थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आपके पास सूरतुल अलक़ लेकर आए, तो वो रमज़ान का महीना था और लैलतुल क़द्र यानी कि आखिरी अशरे की एक रात थी, ठीक है। बहरहाल दोनों चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त है और इससे ये मालूम होता है कि कुरान इसी रात नाजिल हुआ, चाहे वो लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर हो या फिर आसमानी दुनिया से पहली दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हो। तो लैलतुल क़द्र की अहमियत फ़जीलत इस वजह से है कि इस रात इतनी बड़ी जो है हमारी हिदायत की किताब नाजिल हुई है, जो हमारी हिदायत का सरचश्मा है। हमारे लिए इसमें जो है दुनिया और आखिरत की भलाई है। हम रमज़ान को शुरू से ही जब शुरू करते हैं रमज़ान, तो हमारा ताल्लुक़ कुरान से मज़बूत हो जाता है ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में, बल्कि अब बाकी रमज़ानों में भी हम देखते हैं कि लोग जो है कुरान से, जो साल भर अफ़सोस कुरान से मुँह मोड़े होते हैं, इन दिनों उनका ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है। ये बात भी मुनासिब नहीं है कि खाली दिनों में कुरान को तर्क कर दें और रमज़ान में उसकी तिलावत और दीगर मामलात उसके जो होते हैं उसके हुकूक़ को अंजाम दें। हमारा मामला ये होना चाहिए कि हम
زندگی بھر قرآن کے ساتھ گزاریں. ہاں رمضان میں ہمارا جو ہے اس کے ساتھ تعلق مزید گہرا ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہو. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے رمضان میں شروع سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا مہینہ قرآن کی وجہ سے فضیلت کا مہینہ ہوا. اور اس مہینے میں وہ رات ہے خاص جس رات قرآن مجید نازل ہوا، تو اس رات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے باقی رمضان کے دنوں کے مقابلے میں جس رات یہ قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے، پورا کا پورا مہینہ تو ہوا ہی ہوا فضیلت والا قرآن کی وجہ سے. اب پہلا عشرہ ہم نے گزار لیا، دوسرا بھی ہم گزار چکے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی خدمات کو قبول کریں، جو بھی ہماری نیکیاں رہیں. اب جب تیسرے عشرے کو ہم پہنچے تو ہماری عبادتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہماری جو نیکیاں ہوتی ہے ٹوٹی پوٹی، اس میں مزید جو ہے چستی آتی ہے، اس میں مزید جو ہے بڑھوتری اضافہ ہونے لگتا ہے. ہم مزید ہمت والے بن کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اس رات اس مہینے میں ہمیں عبادتوں کی توفیق دے. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے مین وہ رات آنے والی ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس کی وجہ سے اب تک ہمارا یہ مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس کی عظمت کا کسی کو پتہ نہیں، اتنی بڑی یہ رات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس رات کو چھپایا گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر اس رات میں ہے. رمضان کی جو خاص رات تھی، ایک خاص رات بتانے کے لیے اللہ کے نبی نکلے. آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی کہ وہ 21 ہے یا 23 ہے یا 25 ہے یا 27 ہے یا 29 ہے، تو بالضبط آپ کو بتایا گیا تھا. لیکن جب آپ بتانے کے لیے نکلے صحابہ کرام کو اپنے گھر سے باہر، تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے صحابہ کرام کسی معاملے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان صلح صفائی کروائی، ان کو جھگڑے سے دور کیا. تو آپ کا جو ہے آپ کی یادداشت یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ ہو گئی اور آپ بتانا بھول گئے، آپ کو تاریخ بھلا دی گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے دکھائی گئی تھی لیکن اب بھلا دی گئی، لہٰذا تم کیا کرو، اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم جو ہے اب رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 21 کی رات سے لے کر آخر تک 29 کی رات تک تم اس کو جو ہے تلاش کرو. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ یہ رات کون سی ہے ہم کو نہیں بتائی گئی. ہاں اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو جانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے نبی کے ذریعے بتا دیتے تھے. یہ جو بات اللہ کے رسول کے ذہن سے نکلی نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے مزید نیک کام کریں. ٹھیک ہے، ہمارے نیک کاموں کا لیول بڑھا رہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رات کو لیلۃ القدر کو اپنے بندوں سے جو مخفی رکھا، چھپائے رکھا کہ کون سی رات ہے بالضبط، اس میں دو حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، بڑی بڑی ہیں دونوں کی دونوں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس رات میں کثرت سے جو ہے سنجیدگی کے ساتھ پوری طرح وہ اپنے آپ کو کوشش میں لگائے تاکہ ان کو رہے کہ ہم اس رات کو پائے. ٹھیک ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ وہ رات کون سی ہے، تو ہر 5 رات کو، بلکہ پوری 10 راتیں بھی ہم جاگے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے. تو ہر تاخرات کو جہاں پر ہم مسجدیں ہوتی ہیں ادھر یا پھر اپنے گھروں میں اتنی سنجیدگی کے ساتھ عبادت کریں کہ ہم کو لگے کہ ہاں آج کی رات ہی تاخرات ہے، آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے. ہم کو جو ہے آج کے دن کوئی کاہلی سستی نہیں کرنی ہے تاکہ ہم آج کا وہ ثواب پا لیں، جو ثواب انشاءاللہ آپ کو ابھی بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ ہلکا نہ لیتے ہوئے، اس کو جو ہے اگنور نہ کرتے ہوئے 5 کی 5 راتیں کثرت سے عبادت میں لگائے اپنے آپ کو، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ہو سکتا ہے آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو اور آج مجھ سے کوئی جو ہے غلطی نہ ہونے پائے، کوئی کمی نہ ہونے پائے، آج کے اس رات کے ثواب سے میں محروم نہ رہوں. یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندوں پر اس رات کو چھپائے رکھا. ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے کثرت سے نیک کام کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. ٹھیک ہے، ایک رات عبادت کرنا یہ معمولی سی بات ہے، لیکن 5 رات 10 رات جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ کیوں نہ راضی ہوگا، اللہ کیوں نہ ایسے بندے کو اپنا قرب عطا کرے گا. ٹھیک ہے، تو کثرت عبادت ہو، ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو،
ایک رات کی بجائے 5 رات جاگے، 10 رات جاگے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اس لیے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے اس رات کو چھپائے رکھا، ٹھیک ہے؟ بندوں میں سنجیدگی لانے کے لیے کہ وہ رات کو جاگے، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر گزارے، ہلکے میں نہ لیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی عبادات زیادہ ہو اور اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو۔ یہ دو بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے بندے سے اس عظیم رات کو، اس بڑی رات کو اللہ نے چھپائے رکھا، ٹھیک ہے؟ اب ہم ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے بغیر کسی کاہلی سستی کے گزاریں۔ ہاں کبھی کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایک حکمت یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ کبھی کسی کو کسی مشکل کی وجہ سے کسی تاخرات میں جاگنے کا، عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب اس کو افسوس رہتا ہے کہ ارے ایک رات گزر گئی، میں نے عبادت نہیں کی، بیمار تھی یا کوئی مشکل تھی، سفر میں تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن اب مزید سامنے ایک امید جاگتی ہے کہ چلو ایک رات گزر گئی، ضروری نہیں کہ وہی رات لیلۃ القدر ہی ہوگی، آنے والی مزید راتیں ہیں نا، میں اس میں اللہ کی کثرت سے عبادت کروں گی تاکہ اگر لیلۃ القدر نہیں ہوئی، آنے والی راتوں میں ہے تو میں اس کو پا لوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک رات بہت قیمتی ہوتی نا، مطلب یوں ہاتھ سے نکل جاتی، لیکن بار بار اس موقع کا ملنا، ایک دفعہ اگر سستی کاہلی ہو گئی، ایک دفعہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، ہم عورتیں ہیں، حائضہ ہوتی ہیں کہ ہماری جو عبادات میں کمی واقع ہوتی ہیں، تو اگلی راتوں کا ملنا یہ ہمارے لیے کسی سنہرے موقع سے، کسی جو ہے ایک قیمتی اثاثے سے کم نہیں ہے کہ اللہ نے بار بار موقع دیا، ورنہ پھر ہم کو اگلے رمضان تک انتظار کرنا پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو آگے اللہ نے کہا کہ یہ رات جو ہے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ اکبر، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس، ہم میں سے پتہ نہیں کس کو اتنی عمر ملیں گی، 60-70 سال تک ہی جو ہے اپنی اپنی ٹکٹ کٹوا لیتے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمریں بڑی کم رکھی ہے نا، لیکن دیکھیں ایک رات عبادت کر کے 83 ایئرس تک زندہ رہ کے عبادت کرنے کا اجر کما لے، تو یہ کتنا جو ہے ہمارے لیے بڑا آفر ہے کہ کم وقت میں، 10 دنوں میں، 5 راتوں میں، 10 راتوں میں ہم جو ہے ایک نہ ملنے والی عمر کے برابر عبادت کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بڑی سہولیات ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑا بڑا اجر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، ہم بندے ہی ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، ٹھیک ہے؟ تو اس رات کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جو ہے تمام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے، اجازت سے ہر معاملے کو بجا لانے کے لیے اترتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ اس رات کو جہاں پر قرآن نازل ہوا، ہر سال لیلۃ القدر میں ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کاموں پر معمور ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حوالے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر ہونے والے معاملات، ٹھیک ہے؟ سال بھر ہونے والے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ سال بھر کس کو موت آنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ان میں سے سال بھر کے معاملات اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور سارے فرشتے آسمانی دنیا سے جو ہے نیچے اتر آتے ہیں، اتنے زیادہ کہ کہا جاتا ہے کہ جگہ نہیں ہوتی زمین پر، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ غیبی مخلوق ہے، ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں زمین پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کی اہمیت ہے، اب قرآن تو نازل ہو چکا تو ہر سال کیا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہر سال یہ ہوتا ہے، قرآن تو اب ہر سال نازل ہونے والا نہیں، بلکہ ہر سال قرآن جس رات نازل ہوا تھا اسی سال اسی دن ہر سال جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے تمام تر تقدیر کے جو معاملات اپنے بندوں سے متعلق اللہ نے لکھے ہیں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، ان فرشتوں کے حوالے جو اس کام پر معمور ہیں، جیسے بعض فرشتے ہیں روح نکالنے والے، جیسے بعض فرشتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچے میں جو ہے روح پھونکنے والے، اور کئی فرشتوں کو اللہ نے الگ الگ کام خدمت بندوں کے جو ہے سپرد کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس رات کو تمام فرشتے آسمانی دنیا سے زمین پر آتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ یہ رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو، سلامتی والی ہے مطلب اس رات میں خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس رات میں کسی کو کوئی شر نہیں پہنچتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بالکل خیر والی عافیت والی یہ رات ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس رات کو دیکھیں دل میں ایک عجیب قسم کا سکون ہوتا ہے، رات ہے ہر طرف جو ہے سناٹا چھایا ہوا ہے، اللہ کے بندے اللہ کی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک قسم کا سکون ملتا ہے جو اس رات کے سلامتی ہونے کی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ اس رات کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، شیطان کے شر سے، دیگر شر سے بندے محفوظ ہوتے ہیں، اور جتنے فیصلے ہونے ہیں نا ہر سال کے سال بھر کے، وہ فیصلے بھی سراسر سلامتی والے ہوتے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں ظلم، کسی کے لیے ناانصافی نہیں ہوتی،
اور یہ معاملہ یہ رات کا سلامتی والا ہونا پورا صبح تک ہوتا ہے، فجر تک، جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی تب تک، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کتنا جلدی نماز اور عبادتوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، 3 ساڑھے 3 بجے اور سحری کی تیاریوں میں اور گھر کے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ سحری کھائے لیکن پھر ہم اور وقت نکالیں کہ فجر تک ہماری اس رات کی عبادتوں کا سلسلہ جاری رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اکثر لوگ رات بولتے ہی سمجھتے ہیں کہ 11 12 بجے سے ہم عبادات شروع کریں گے، اب اصل رات شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ مغرب سے ہی وہ ليلۃ القدر شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی افطار وغیرہ ہم نے کر لیا، جلد از جلد اپنے کام نمٹا کر کوشش کریں کہ عشاء اور عشاء سے پہلے ہی اللہ کی عبادتوں میں لگ جائے، کیونکہ وہ رات شروع ہو چکی ہیں اور وہ رات باقی رہتی ہیں فجر تک۔ تو اس ساری رات میں ہم کو خوب عبادات کرنے ہیں، کیونکہ اس رات ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری ہدایت کا سرچشمہ اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم کو ہدایت ملی ہے اور جس کے ذریعے ہم نے بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو سیکھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی سورۃ القدر کے متعلق چند باتیں۔ اب میں آپ کو اس کی فضیلت کے بعد اس کی چند علامات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ رات جو ہے کیسی ہوتی ہیں۔ دیکھیے میں علامات بتانے سے پہلے مائکس کا خیال رکھیں، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علامتیں اگر جان لیں ليلۃ القدر کے تو اب ہر رات کو ہم ان علامتوں کو دیکھتے بیٹھے کہ آج یہ نظر آ رہا ہے، ہاں شاید آج ليلۃ القدر ہے، ارے آج تو وہ سب چیزیں نہیں نظر آئی جو اس کی علامات میں ہیں، شاید آج ليلۃ القدر نہیں تھی۔ اگر ہم یہ چیزیں سوچتے بیٹھے نا تو ہماری عبادتوں میں کمی واقع ہوں گی اور ہم اس کو بس ڈھونڈنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سے زائد راتیں دے کر ایک طرح کا احسان کیا ہے، ہماری عبادتیں زیادہ ہوں گی، تو اب ہم علامتوں کو بس جانیں، ٹھیک ہے، بس دیکھیں، اگر کبھی نظر آ جائے وہ علامت تو خوشی محسوس کرے کہ ہو سکتا ہے آج ليلۃ القدر ہے، لیکن اس کو حتمی بات نہ جانیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی علامات یہ میں جو بتا رہی ہوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ قوۃ الاذا، یعنی کہ اس وقت جو ہے رات کے وقت روشنی بڑی تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات ليلۃ القدر میں روشنی بڑی تیز ہوتی ہے چاند کی، ویسے تو آخری عشرہ یعنی کہ 21 سے آخر تک جو ہے چاند کم ہونے لگتا ہے، گھٹنے کو لگتا ہے، لیکن روشنی بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز بھی ہے کہ اس وقت دلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، جیسے آپ کو ابھی سلام علیہ حتیٰ مطلع الفجر کی تفسیر میں بتایا گیا کہ دلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے، دل بہت سکون محسوس کرتے ہیں، ہر طرح کے خوف، ہر طرح کے غم، پریشانیاں، مصائب جو بھی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ دور ہو گئے اور آج بس رات اتنی سکون کی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے ایک قسم کی لذت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ روشنی ہوتی ہے اس رات کو، دلوں میں سکون ہوتا ہے اور دل جو ہے ایسے اطمینان محسوس کرتا ہے کہ باقی راتوں میں وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ آپ غور کیجئے، ٹھیک ہے، غور کیجئے، لیکن اس کو حتمی مت سمجھیے، میں بھی غور کروں گی لیکن ہم اس کو حتمی نہیں سمجھیں گے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس رات ہوائیں بالکل مناسب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ بہت تیز چلتی ہے ہوائیں، نہ ہی بہت آہستہ آہستہ گرم جیسی، بلکہ بہت مناسب، بہت اچھی، بہت خوشگوار ہوائیں ہوتی ہے اس رات، ٹھیک ہے۔ ہوائیں بھی ہوتی ہیں اچھی والی، اور اس کے علاوہ کہ اس رات کو بندہ بڑا چست ہوتا ہے جتنا وہ دوسرے راتوں میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہت چست نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سستی کاہلی نہیں ہوتی، عبادت کا ایک طرح کا شوق ہوتا ہے۔ اور یہ علامت بھی حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس رات جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سمجھے جیسے ہم نے کل تاخرات گزاری، تو اگر کل تاخرات اگر کل کیا کہتے ہیں ليلۃ القدر ہوتی تو آج جو سورج طلوع ہوا اس میں جو ہے شعاعیں نہیں ہوتی، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے اطراف جو شعاعیں ہوتی ہیں نا، ليلۃ القدر کے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعاعیں نہیں ہوتی، یہ حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند علامتیں تھیں کہ رات میں روشنی کا ہونا، اچھی خوشگوار ہواؤں کا چلنا، دل کو سکون ملنا، طبیعتوں میں چستی ہونا، نشاط ہونا، بیداری ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے صبح کو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہ ہونا، یہ چند علامتیں، لیکن ہم ان علامتوں کو جانیں لیکن ان کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ جب یہ علامت ہے وہی ليلۃ القدر ہے، اسی رات میں جاگوں گی، اور جب ہوائیں نہیں چل رہی ہے، جب دلوں میں بے چینی ہے، اللہ رحم کرے، اور جب جو ہے رات اندھیری ہے، روشن نہیں ہے، تو سمجھے کہ ارے نہیں آج تو ليلۃ القدر آج نہیں ہے، میں سو جاتی ہوں، یہ والا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند علامتیں تھیں اور صحابہ نے بھی جو ہے چند علامتیں جو ہے محسوس کی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، لیکن راجع بات یہ ہے کہ وہ رات انہوں نے محسوس کی، اب ضروری نہیں کہ ہر
ہر سال لیلۃ القدر اسی رات کو ہو، جیسے 27 یا پھر 25ویں، تو ہر رات کو 25ویں تاریخ کو ہی لیلۃ القدر ہو رمضان کے، ضروری نہیں، کبھی 23 کو ہوتی ہے، کبھی 21، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جو ہے آخری راتوں میں، طاق راتوں میں جب چاہے لیلۃ القدر کرے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن ان راتوں میں سے کس رات نازل ہوا یہ بھی ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے رسول سے یہ چیز بلا دی گئی، اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ بس اتنا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب پورا کا پورا رمضان میں سے پھر اللہ نے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ فرما کر خاص کر دیا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور وہ لیلۃ القدر ہے کب، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آخری عشرے میں ہم کو کرنے کیا ہے کام، جب ہم کو پتہ چلا کہ رات اتنی بڑی ہے، اہمیت والی ہے، اس میں ہمارے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں آنے والے سال کے، اور ہمارے لیے قرآن جیسا انمول تحفہ اسی رات نازل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس رات عبادت کرنا 83 سال 83 ایئرس عبادت کرنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کو جو ہے اس رات اپنے آپ کو، اس رات نہیں بلکہ ان راتوں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم یہ رات کون سی ہے، ان راتوں اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے اچھے سے جو ہے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہے کہ وہ ہم کو جو ہے اس رات بلکہ ان راتوں عبادات کی توفیق دے، کیونکہ اس کی عبادت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق جب تک شامل حال نہیں، ہمارے لیے عبادت کرنا آسان نہیں۔ تو معزز بہنوں، سب سے پہلے ہم کو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہم کو کثرت عبادت کی توفیق دے، ایسی عبادت جو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے والی ہو، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو ایسی عبادت کریں، اللہ سے ان ایسی عبادتوں کا سوال کرے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آخری عشرہ خوب عبادتوں میں گزارنے والا بنائے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے فجر تک ہم کو جو ہے مسجد میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خواتین کے لیے اگر مسجد کا انتظام ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی جو ہے لیلۃ القدر تاخراتیں مسجد میں گزاریں گے، لیکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم گھروں میں اپنی عبادتوں کو سر انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد حضرات کے لیے خاص ہے کہ وہ عشاء پڑھیں، عشاء پڑھ کر گھر نہ آئیں، بلکہ عشاء کے بعد قیام اللیل، قرآن کی تلاوت اور جتنی عبادات کرنی ہے ساری مسجد میں کریں، تاکہ ان کو جو ہے پوری رات مسجد میں رہ کر، اللہ کے پسندیدہ گھر میں رہ کر عبادت کرنے کا، اور وہاں پر ہونے والا جو سکون ہے، جو اچھی صحبت ہے، جو اچھا ماحول ہے، اس کا بھی ان پر اثر ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا، ٹھیک ہے۔ قیام کرنا یعنی پوری رات نماز پڑھنا۔ اور تراویح پڑھے ہم اس رات، ٹھیک ہے، مسجد جا سکتے تو جماعت سے، نہیں جا سکتے تو گھر میں نماز پڑھے 8 رکعت عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، اور وتر اس کے بعد پڑھے۔ اور جب تک امام کا نماز پڑھانا، تراویح قیام اللیل پڑھانا مکمل نہیں ہوتا، ہم مسجد سے واپس نہ آئیں، کیونکہ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام وہاں سے ہٹ جائے، مطلب کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر امام نکلے وہاں سے، تب تک وہ امام کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا اجر ملتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بعد اور ہم کو کیا کرنا ہے، باقی رات بھی جاگنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیا کریں گے ہم اس رات جاگ کے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پر تدبر یعنی غور و فکر کریں گے، کوشش کریں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تفسیر پڑھیں، تدبر کرنا یعنی تفسیر پڑھنا، استغفار کریں، اللہ سے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سال بھر پتہ نہیں ہم نے کتنے گناہ کر لیے، ذکر کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کے تسبیح کے جو دیگر کلمات ہیں قرآن اور حدیث میں وہ دعائیں پڑھیں۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ آپ جو ہے نمازیں پڑھتے تھے پہلے تو، اس کے بعد جو وقت بچ جاتا تھا آپ جو ہے اس میں ذکر و اذکار، اور اس کے علاوہ جیسے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہم دوبارہ وضو کر رہے ہیں، مسجد سے باہر گئے دوبارہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، تو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد جیسی نمازوں کا بھی اہتمام کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس عشرے کی خاص دعا ہے حدیث میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا کروں، یعنی کیا دعا مانگو اللہ سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں اس دعا میں، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
तुहिब्बुल अफ़्वा और माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा। ठीक है, गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं हम अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि अल्लाह तुझे माफ़ी पसंद है। ठीक है, तो हम जो है इस रात ये भी करें कि हमारे किसी से गिले शिकवे हैं, हमारी किसी के साथ जो है अनबन हो गई थी, तो अल्लाह के लिए उनको भी माफ़ कर दें और इस रात खुद भी जागे और अपने घर वालों को भी जगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। काना यूक़िज़ु अहला कि अल्लाह के रसूल अपने घर वालों को भी जगाते थे, अपने बीवी बच्चों को उठाते थे कि देखो ये रात बड़ी अहमियत वाली है, तो तुम भी जागो और इस रात में मिलने वाले खैर समेट लो। तो हम भी अपने घरों में जागने वाले सोने वालों को जगाए, उठाए, कहे कि तुम भी जो है इबादतों में लग जाओ। इस रात नहीं बल्कि ज़िंदगी भर सोने के लिए पड़ी हुई है, इस रात को अल्लाह की इबादतों के लिए नींद की कुर्बानी दे दो। ठीक है? और कुछ काम है जो हमको एहतियात करने हैं, जैसे हम इन रातों में खाना ज़्यादा ना खाएँ। अगर ज़्यादा खाना हो जाएगा तो सुस्ती आएँगी, नींद आएँगी और फिर इबादतों में खलल वाक़ई होगा, डिस्टर्ब होगा। और जो है बुरी सोहबतों से बचें। मस्जिद में भी अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे होता है कि लोग इस तरह से हल्के बनाकर बातें करने बैठते हैं या घरों में भी जो है हम गैर ज़रूरी बातों में लग जाते हैं। तो इन रातों में ऐसे काम नहीं होने हैं, बुरी सोहबत से इज्तनाब करें। ठीक है? और ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर आपका दिल मुतमईन हो। जैसे आप तन्हाई चाहती हैं इबादतों के लिए तो तन्हाई में बैठे, अगर आपको जो है नेक लोगों की सोहबत पसंद है तो जहाँ लोग इबादत कर रहे हैं वहाँ जाकर बैठें। इस तरह से हम इन रातों को बेहतरीन बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? तो दुआ करें, नमाज़ें जमात से पढ़ें, तरावी पढ़ें, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम करें, ख़ास दुआ जो है वो पढ़ें और सदका व खैरात भी करें। ऐसे रातों में जो है मसाजिद में एहतमाम होता है सदक़ात का, उन्हें दें या फिर आपके घर के अतराफ़ व अकनाफ़ में कोई गरीब लोग बसते हैं तो उनको खाना बनाकर दें, उनकी कोई ज़रूरियात पूरी करें, उनके यहाँ पैसे दें, कुछ भी जैसी आप मदद कर सकते हैं। इन रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सख़ी हो जाते थे, जैसे तेज़ हवाएँ चलती हैं ना, उतना ज़्यादा अल्लाह के रसूल सख़ी हो जाते थे इबादतों में, अल्लाह की राह में ख़र्च करने में। ठीक है? कुरान याद है तो उस कुरान को दोहराई करें और किसी को सुनाएँ, किसी से सुने, यानी कुरान से अपना रिश्ता बहुत मज़बूत करें। ठीक है? तो ये चंद बातें थी और इस रात को हम बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम पर एक ऐसा महीना आया है कि उस महीने में एक ऐसी रात है जो क़द्र व मंज़िलत के एतबार से हज़ार महीनों से बेहतर है। ठीक है? इस महीने में यानी रमज़ान में एक रात हज़ार महीनों से बेहतर है। तो जो शख़्स इस रात की सआदत से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। यानी अगर कोई इस रात को जागता नहीं, इस रात को इबादत नहीं करता तो वो महरूम है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जो इस रात से महरूम वो हर खैर से महरूम। ठीक है? नीज़ फरमाया कि लैलतुल क़द्र की सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। अल्लाहु अकबर। यानी कहा कि जो बदनसीब है, अल्लाह हमको इन बदनसीबों में ना बनाए, वही लोग इस रात से महरूम कर दिए जाते हैं। तो हम अपने आप को बदनसीबों में आने से बचाएं और कोशिश करें कि हमारी ये रातें बड़ी बेहतरीन रातें हों, अल्लाह की इबादतों की रातें हों, अल्लाह को राज़ी करने की रातें हों, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने की रातें हों और हमारे दिलों में इन सारी चीज़ों से एक किस्म का सुकून मिलेगा और इन इबादतों का असर इंशाअल्लाह ताला बहुत देर तक बाक़ी रहेगा। ठीक है? रमज़ान तो चला जाएगा लेकिन इबादतों का असर छोड़ जाएगा। हमको सारी रात जागने के बाद ये एहसास होगा कि हम जो है पूरी रात ना सही, बाकी दिनों में थोड़ा तो जाग सकते हैं, कुछ तो जाग सकते हैं और कुछ तो जागकर रात की नमाज़, क़ियामुल लैल, तहज्जुद 2-4 रकात तो पढ़ सकते हैं। ठीक है? और ये भी एहसास होगा कि हम दिन भर 30 दिन पूरे रोज़ा रखते हैं, तो हम नफ़िल रोज़े भी रखेंगे कभी-कभी, पीर जुमेरात का भी रख सकते हैं हम शव्वाल की भी रख सकते हैं, जब साल महीना भर के रख सकते हैं, तो ये भी अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे अंदर चूँकि रमज़ान एक तरबियत का महीना है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है उभरेंगी, हमारे अंदर बेदार होंगी और हमको लगेगा कि हम रमज़ान में जब अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, तो बाकी दिनों में भी हमारी इबादतों में बेहतरी आ सकती है। ठीक है? तो ये थी चंद बातें, उम्मीद के आपके लिए वाज़ेह होंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाल कर दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ पर अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह इस वक़्त देने को आपसे कबूल करे और इसको क़ियामत के दिन नेक आमाल में जब तराज़ू में नेक आमाल तोले जाएँगे, तो आपके नेक आमाल में ये अमल भी बहुत भारी बनाकर अल्लाह ताला शुमार करे, आमीन। अल्लाह ताला हमारी छोटी-बड़ी सभी ख़ताओं को माफ़ करे। अल्लाह इस रमज़ान में गिने-चुने जितने भी दिन बाकी रह गए हैं, अल्लाह ताला हमें उससे भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे और अल्लाह हमको और हमारे आबा व अजदाद को, हमारी नस्लों को अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करे, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।